सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वालिह तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन मुंतखबीन अल-मुंतजबीन वलानल्लाहु अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमि अज़ावतिहिम इला यौमिद्दीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को कबूल कर। जरूर आमीन को मेरे मौला इस इज्जत भरी मजलिस से कोई खाली वापस न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत कर, माओ बहनों के पर्दे सलामत कर, जहाँ जहाँ जिक्र मजलूम और वो मकान वो मकीन सदा आबाद व शाद। मेरे अल्लाह जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के इज्जतदार हाथों का वास्ता इनमें से कोई खाली वापस नहीं जाएगा। आखिरी दुआ कहने जा रहा हूँ, जरूर आमीन कहिएगा और आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाइएगा। मेरे मौला इन गुनहगार आँखों को वक्त के बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बाआवाज़े बुलंद चार मिसरे पढ़ के जनाब का माहौल देखते हैं। सौदो सलाम के हवाले से बड़ा खूबसूरत नाम जनाब तदीर बरादरान की तशरीफ फरमा है और भी मौला के एक दो ज़ाकिरीन बैठे हैं, तो बिल्कुल ज़ाकिरीन मनवानी एक अरसा हो गया यहाँ पे हाज़िरी देते रहते, बस जनाब को सबक सुनाने की आदत पड़ी हुई है। तो चार मिसरे पढ़ के जनाब का माहौल देखते हैं। इजाज़त लेकर नौकरी शुरू की। पहला मिसरा जनाब के हवाले कर रहा हूँ। शाह ने खाली यजीदियत का कासा कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। अगर आप थोड़ा थोड़ा बोलते चले आएंगे जरा मुझे भी तसल्ली हो जाएगी, रात की नमाज भी मुकम्मल हो जाएगी। शाह ने खाली यजीदियत का कासा कर दिया और अपने परचम को मलंगों का दिलासा कर दिया। शाह ने किस अज़मत का मालिक है मेरा अब्बास शहंशाह। शाह ने खाली यजीदियत का कासा कर दिया। चौथे मिसरे पे तजादिया समझिएगा। शाह ने खाली यजीदियत का कासा कर दिया और अपने परचम को मलंगों का दिलासा कर दिया और बावफा के खुश्क होठों को न छू सका फरात, हश्र तक अब्बास ने पानी पे आसा कर दिया। नारे हैदरी। हश्र तक अब्बास ने पानी पे आसा कर दिया। शहीद मिल्लत जाफरिया मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लामा नासिर शहीद फरमाया करते थे कि मजलिस में बंदा नहीं बोलता। आप फरमाया करते थे मजलिस में माँ की तरबियत बोलती है, बाप की शराफत बोलती है। तो थोड़ा थोड़ा जरूर बोलिएगा ताकि पता चले अली वाले बैठे हुए। हश्र तक अब्बास ने पानी पे आसा कर दिया। वफा के सारे तसव्वुर को लाजवाल किया। वफा के सारे तसव्वुर को लाजवाल किया। जी वफा के सारे तसव्वुर को लाजवाल किया। कभी जवाब दिया ना कोई सवाल किया और गवा दिया था जो यूसुफ के भाइयों ने कभी उस एतमाद को अब्बास ने बहाल किया। गवा दिया था जो यूसुफ के भाइयों ने कभी उस एतमाद को अब्बास ने बहाल किया। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। जो बंदे अभी भी नमाज में शरीक नहीं हुए, नौकरी की तरफ से कोशिश हो रही, वो भी बोलना शुरू कर दें। उसके बाद एक हुक्म है नज़्म का, वो पढ़ के तो मैं मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ। बाहम बता रहे हैं अलम और सुलझना। हर मोमिन के घर की छत पे गाजी बादशाह का अलम है। हर मोमिन के अकीदे की छत पे गाजी बादशाह का अलम है। हर सुलझना के आगे गाजी बादशाह का अलम है। और मैं कह रहा हूँ हम बता रहे हैं अलम और सुलझना। हम बता रहे हैं अलम और सुलझना। शब्बीर और अब्बास का सदियों का साथ है और जा जा लगे हुए हैं ये पंजे, इसीलिए गाजी का हर यजीद की गर्दन पे हाथ है। नारा
گردن پہ ہاتھ. اجازت ہے میں نظم کا آغاز اور حکم کی تعمیر کروں. درود پڑھتے مل کے بلند سجدے کا مزہ دیتا ہے. جو بندے نماز پڑھنے کے قائل ہیں میں کہہ رہا ہوں ذکر سجاد ہی سجدے کا مزہ دیتا ہے اور آدمیت کو ولایت کا پتہ دیتا ہے. اور آدم آل محمد کی کریمی کو سلام کیسا بیمار ہے دنیا کو شفا دیتا ہے. کیسا بیمار ہے دنیا کو شفا دیتا ہے. 38 ہجری 15 جمادی الاول بروز جمعرات صبح کی نماز سے کچھ دیر پہلے ولایت کے دارالحکومت کوفہ کے مقدس ترین مکان میں 2 شاہیوں کی وارث شہربانو سلام اللہ علیہ کے رحلے عصمت پہ عبادت کی کائنات کا پہلا قرآن زین العابدین بن کر نازل ہوا. جو بندے گھروں میں اردو بول لیتے ہیں جنہیں اردو ادب سے پیار ہے وہ ضرور بولیں. میں نے کہا جی 38 ہجری 15 جمادی الاول بروز جمعرات صبح کی نماز سے کچھ دیر پہلے ولایت کے دارالحکومت کوفہ کے مقدس ترین مکان میں 2 شاہیوں کی وارث شہربانو سلام اللہ علیہ کے رحلے عصمت پہ عبادت کی کائنات کا پہلا قرآن زین العابدین بن کے نازل ہوا. میرے بادشاہ کا لقب ہے علی زین العابدین اور میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ مرضی بھی ذات وحدت کی اپنی ہے. اللہ کا اپنا مزاج ہے. اس نے پہلے علی کے گھر میں حسین اتار دیا پھر حسین کے گھر میں علی اتار دیا. پہلے علی کے گھر میں حسین اتار دیا پھر حسین کے گھر میں علی اتار دیا. اور علی عین کی اس ملاقات کو شریعت میں حسین کہتے ہیں. اور اس میں بھی بہت بڑا راز ہے کہ حسین کے گھر میں علی اتار دیا کہ بادشاہ سجاد نے دربار یزید میں ایک جملہ کہا تھا. جب یزید نے کہا نا مسمک کیا نام ہے تیرا, بڑی بے نیازی سے حسین بادشاہ کے بیٹے نے فرمایا اسم علی. بادشاہ فرمایا اسم علی, میرا نام علی ہے. پہلے تو وہ حیران ہو گیا. جب حیرانی کے دورے سے نجات پائی نا اس نے کہا تو بھی علی. جو بندے مجھ سے پہلے پہنچ گئے ہیں اس نے کہا تو بھی علی. فرمایا ہاں میں بھی علی. اس نے کہا میں نے تو سنا علی کربلا میں شہید ہو گیا تھا. فرمایا وہ میرا چھوٹا بھائی تھا علی اکبر. اس نے کہا اس کا نام بھی علی. فرمایا ایک اس سے چھوٹا تھا اس کا نام بھی علی. انہوں نے کہا یہ کیوں؟ بادشاہ فرماتے ہمارے بابا کا دل تھا جب کبھی حسین کے دشمن احساس توہین کے لیے یا کسی مجبوری کے لیے بھی حسین کے بچوں کا نام لے تو انہیں مجبوراً علی علی کرنا پڑے. جب کبھی حسین کے دشمن احساس توہین کے لیے یا کسی مجبوری کے لیے حسین کے بچوں کا نام لے تو انہیں مجبوراً علی علی کرنا پڑے. اس نے کہا اچھا تعارف تو کروا, تو ہے کون؟ ہاتھوں میں کڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توق, جسم پہ زنجیر, دربار یزید دربار لوگوں سے بھرا پڑا ہے. حسین بادشاہ کے بیٹے نے مصطفی آنکھیں اٹھائی, کبریائی لہجے میں سرکار سجاد فرماتے تو سننا چاہتا ہے میں کون ہوں؟ لے سن, توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں. توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں, توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں. نے سن لے حیدر بھی محمد بھی علمدار بھی میں ہوں. اچھا فرماتے توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں, حیدر بھی محمد بھی علمدار بھی میں ہوں. ریت ہے نبی جس کی وہ سردار بھی میں ہوں. بد نسل سنو جعفر طیار بھی میں ہوں. بد نسل سنو جعفر طیار بھی میں ہوں. عزت علی معاب علی مرتبہ جناب علامہ اظہر سنجادی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بات میں اتنا زور ہونا چاہیے کہ زور لگانے کی ضرورت نہ پڑے. تو میں زور والی بات سنا رہا ہوں, زور نہیں لگاؤں گا. بادشاہ فرماتے توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں, حیدر بھی محمد بھی علمدار بھی میں ہوں. ریت ہے نبی جس کی وہ سردار بھی میں ہوں. بد نسل سنو جعفر طیار بھی میں ہوں.
مولا فرماتے وہ خطبہ بھی میرا ہے جو نیزے پہ دیا ہے، خنجر کے تلے سجدہ بھی میں نے ہی کیا ہے۔ بد نسل سنو جعفر تیار بھی ہے، وہ خطبہ بھی میرا ہے جو نیزے پہ دیا ہے، خنجر کے تلے سجدہ بھی میں نے ہی کیا ہے۔ بادشاہ فرماتے تو خود ہی سوچ بھلا کون لڑا ہے؟ ہم نے تو پہلی نکلی، تو خود ہی سوچ بھلا کون لڑا ہے؟ نہ ابن مظاہر نہ میرا جون لڑا ہے، عباس بھی خاموش تھے نہ اون لڑا ہے، کربل کے خداوند سے فرعون لڑا ہے، کربل سے خداوند کے فرعون لڑا ہے، زین العابدین سید و ساجدین دو شاہیوں کی وارث اور نفاست کا نام سرکار سجاد خطبہ دے رہے تھے، اور قریب تھی یحییٰ نبی کی قبر، بڑی بے نیازی سے حسین بادشاہ کا بیٹا فرماتا ہے ناخن کے اشارے سے تیری شام اڑا دوں، بڑی پذیرائی تھی سید اس نظم پہ، ناخن کے اشارے سے تیری شام اڑا دوں، میں چاہوں تو اس قبر سے یحییٰ کو جگا دوں۔ ناخن کے اشارے سے تیری شام اڑا دوں، میں چاہوں تو اس قبر سے یحییٰ کو جگا دوں۔ انہوں نے کہا کچھ اور تعارف کروا تو کون ہے؟ مولا فرماتے میں کون ہوں یہ صبر کے سلطان سے پوچھو۔ میں کون ہوں، آخری مسدس اور میں مسائل شروع کرنے لگا ہوں، میں کون ہوں یہ صبر کے سلطان سے پوچھو، انجیل سے توریت سے قرآن سے پوچھو، کیا میرے فضائل ہیں یہ رحمان سے پوچھو، میں دین ہوں یہ نبیوں کے سلطان سے پوچھو۔ آخری بیت دکھ لگے گا اس بندے پہ جو سمجھ کے نہ بولا۔ مولا فرماتے وہ کون ہے جو راز یہاں کھول رہا ہے، سجاد کے لہجے میں خدا بول رہا ہے۔ وہ کون ہے جو راز یہاں کھول رہا ہے، سجاد کے لہجے میں خدا بول رہا ہے۔ ڈھیر فضائل پڑھ لیا جائے، جب تک ایک آنسو نہ بہایا جائے وہ شہزادی راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے۔ ہائے شبیر کی بیٹی کا مقدر شوکت، ہائے ضرور کرنا جو بندہ مجلس حسین میں امیر بن کے آیا اس سے تقاضا نہیں۔ ہائے شبیر کی بیٹی کا مقدر شوکت، راحتیں کم ہیں اور ذہن میں ڈر زیادہ ہے۔ ہائے شبیر کی بیٹی کا مقدر شوکت، راحتیں کم ہیں اور ذہن میں ڈر زیادہ ہے، کوفہ و کرب و بلا مکہ و شام و زندان، زندگی کم ہے سکینہ کا سفر زیادہ ہے۔ تین بیٹیاں رسول اللہ کے گھر میں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی۔ میں نے عرض کیا ہے جی تین بیٹیاں رسول اللہ کے گھر میں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی۔ پہلی 18 سال والی، دوسری 7 سال والی، تیسری 4 سال والی۔ اب میں ترتیب بتانے لگا اور اس بندے سے ناراض ہو جاؤں گا جو ہائے نہ کر سکا۔ 18 سال والی بطول کو باپ کے دربار میں بوڑھا کر دیا، 7 سال والی بطول کو اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا، اور 4 سال والی بطول کو شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا۔ بادشاہ سجاد نے بہن کو قبر میں اتارا، تعویذ قبر کو بند کیا، ٹکرے مارنی شروع کی۔ وقت کی حجت میرے مولا پاک کے قریب آئے، ہاتھ باندھ کے کہتے بابا بابا اتنا تو شام غریبہ نہیں رویا جتنا تو آج رویا۔ فرماتے باقر تیری پھوپھی نے ایک سوال کیا ہے، میں حشر تک رہوں گا، میں قبر تک رہوں گا۔ باقر فرماتے بابا میری پھوپھی نے کیا سوال کیا ہے؟ بادشاہ فرماتے جب میں تعویذ قبر کو بند کرنے لگا ہوں میری بہن کے لب ہل رہے تھے، میں نے کان لگائے، میری بہن کی صدا آ رہی تھی بھیا میں قبر میں بابا کو رونا چاہتی ہوں، مجھے شام کے لوگوں سے پتہ کر دے کہ شام میں جو قیدی مر جائے اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا، او عابد مجھے پتہ کر دے میں قبر میں بابا کو رونا چاہتی ہوں۔ او سجاد وہ حرام زادہ میں
باتشے مارتا ہے